बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और जैसे कि आप जानते हैं इस महीने में मुसलमानों की रिलीजियस एक्टिविटीज़ बहुत ही बढ़ जाती हैं। वो रोज़े रखने के साथ साथ अपनी नमाजें भी पाबंदी से अदा करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और कुछ लोग तो दुनिया से अलग होकर एतकाफ भी कर लेते हैं। इसी वजह से ये महीना बहुत ही सूटेबल होता है कि लोग दीन पर अमल करने के साथ साथ इससे दिए गए पैगाम और इल्म को भी समझने की कोशिश करें। इसी सिलसिले में गामदी सेंटर की जानिब से मैं सईदा आमना पर इस प्रोग्राम का आगाज करती हूँ, जिसका टाइटल है सवाल जवाब सैयद मंजूरुल हसन के साथ। इस मौके पर सैयद मंजूरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे दीन और ख़ास तौर पर रमज़ान के हवाले से दिए गए सवालात के जवाब के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक, रमज़ान मुबारक की। ये बड़ा बाबरकत महीना है, हमारी खुशकिस्मती है कि इसको हमें गुजारने का मौका मिल रहा है, इसमें एक तरह से दाखिल होने का मौका मिल रहा है। जी सर, हमारे यहाँ रमज़ान के हवाले से तो लोगों के जहनों में बहुत से सवाल पाए जाते हैं, मगर जैसे कि आप जानते हैं जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो इससे एक दिन पहले ही तरावियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हम जानना चाहेंगे दर हकीकत तरावियों की नमाज की क्या हकीकत है और क्या ये नमाज सिर्फ रमज़ान में ही अदा की जाती है या फिर आम दिनों में भी इस नमाज को पढ़ा जा सकता है? जी, तरावी की नमाज का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इस नमाज को समझने के लिए एक बात को समझना ज़रूरी है, और वो बात ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी इबादत दीन में मुकर्रर की गई हैं उनकी नौइयत दो तरह की है। उनमें से एक वो इबादत हैं जो नफल की नौइयत की हैं, और दूसरी वो इबादत हैं जो फ़र्ज़ की नौइयत की हैं। यानी फ़र्ज़ वो इबादत हैं जो एक तरह से तमाम मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ की गई हैं, लाजिम की गई हैं, जिनका करना ज़रूरी होता है, और अगर हम उनको अदा नहीं करते तो उनका गुनाह होता है। और जहाँ तक नफल इबादत का ताल्लुक़ है तो उनका मामला वो है कि ये ऐसी इबादत हैं जिनके लिए हमें करने को लाजिम करार नहीं दिया गया, ये फ़र्ज़ नहीं होती। इनको करेंगे तो इनका बेपनाह सवाब मिलेगा, और उसमें भी मदारिज हैं कि बाज़ नवाफिल ऐसे हैं कि जिनका ज़्यादा सवाब है, बाज़ का मुकाबलतन कम है। लेकिन नवाफिल की इबादत वो इबादत हैं जिनका करना लाजिम नहीं होता, उनके करने से सवाब मिलता है और करना ज़रूरी नहीं होता, वो फ़र्ज़ नहीं होती। तो ये दो तकसीमें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितनी भी इबादत इस्लाम के अंदर मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर रोज़ा है, मिसाल के तौर पर नमाज है, मिसाल के तौर पर हज है, मिसाल के तौर पर ज़कात है, इन तमाम इबादत के हवाले से क्या दोनों तकसीमें मौजूद हैं? तो इसका जवाब असबात में है, हाँ में है कि दोनों चीज़ें मौजूद हैं। हर इबादत के अंदर नफल इबादत भी है और हर इबादत के अंदर फ़र्ज़ इबादत भी है। यानी नमाज़ें ऐसी भी हैं जो फ़र्ज़ हैं, मिसाल के तौर पर हमारी 5 जो नमाज़ें हैं वो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, और इसके अलावा उन नमाज़ों के साथ या उनके अलावा बाकी मौक़ों पर जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं वो नफल नमाज़ें होती हैं। इसी तरह रोज़ा जो है वो रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ होता है, लेकिन बाकी मौक़ों पर वो हम अगर चाहें तो रोज़े रख सकते हैं, जैसे शवाल के रोज़े हैं, मुहर्रम के मौक़ों पर रोज़ा रखा जाता है, और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इंसान रोज़ा रखते हैं। वो अपनी सवाबदीद पर भी रखते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन रोज़ों को रखा है उनको भी इख्तियार करते हैं। तो रोज़ों का ये मामला है। इसी तरह ज़कात के हवाले से देखें तो उसका भी एक नफली पहलू ये है कि जब इंसान इन्फाक करते हैं, यानी ज़कात तो वो चीज़ है जो मुकर्रर है, मुतय्यन है, हर साल हम मुसलमानों को अदा करनी है, लेकिन इसके अलावा वो हिस्सा जो हम अपनी तरफ से, अपनी जानिब से अल्लाह के हुजूर में पेश करते हैं, इंसानों की बहबूद के लिए पेश करते हैं, तो वो इन्फाक है, और वो भी ज़कात ही की एक किस्म है, यानी अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने की एक किस्म है, और उसकी नौइयत भी इबादत की है। तो इस पूरी बात से जो मैं इसका ख़ुलासा कर दूं तो ये है कि इबादत दो तरह की हैं, एक फ़र्ज़ इबादत हैं और एक नफल इबादत हैं। जहाँ तक तरावी की नमाज का ताल्लुक़ है, जिसके बारे में आपने सवाल किया है, तो ये असल में नफल नमाज है, ये तहज्जुद की नमाज है, जिसे असल में अल्लाह ताला ने असलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ किया था। यानी ये नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़र्ज़ है। हम सब मुसलमानों के लिए 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
6 نمازیں فرض ہیں اور یہ 6ٹھی نماز جو ہے تہجد کی نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نفل نماز ہے جو خاص طور پر رمضان کے موقع پر عموماً لوگ عشاء کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اسی کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے۔ جی، آپ نے جس طرح سے سمجھا دیا ہے کہ یہاں پر 2 طرح کی نمازوں کا ذکر چل رہا ہے، فرض نمازیں اور نفل نمازیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ نماز در حقیقت تہجد کی نماز ہے، تو اس کو تہجد کی نماز کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس کا نام تراویاں کیسے پڑ گیا؟ اور کچھ لوگ تو اسے تراویاں بھی کہتے ہیں، تو اصل لفظ کیا ہے؟ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں پلیز۔ تراویح اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ ترویہ کی جمع ہے، جس کے معنی اصل میں یہ ہوتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے آرام کر لینا، یعنی ایک حصے کو گزار کر، یعنی ایک کچھ سرگرمی کر کے اس کے بعد جو آرام کیا جاتا ہے اس کو ترویہ کہتے ہیں۔ چونکہ تراویح کی نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، چونکہ رکعتیں لمبی ہوتی ہیں، ان کے اندر قیام بھی لمبا ہوتا ہے، رکوع بھی لمبا ہوتا ہے، سجود بھی لمبا ہوتا ہے، یہ سارے معاملات تہجد کی نماز سے متعلق ہیں۔ تہجد کی نماز میں چونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوتی ہے اور تفصیل سے تلاوت کرنی ہوتی ہے، اسی طرح اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے اندر رکوع اور سجود کو بھی لمبا ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے ایک تھکاوٹ تھکان انسان پر طاری ہو جاتی ہے، تو ان 2 حصوں کے درمیان میں کچھ وقفہ کر لیا جاتا ہے۔ اس وقفے کے لیے یا اس آرام کے وقت کے لیے ترویہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی جمع تراویح ہے، اس اعتبار سے اس کو تراویح کہا جانے لگا ہے۔ اب جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ اس کو تہجد کی نماز کیوں نہیں کہا جاتا، بالکل ٹھیک اس لیے سوال کیا ہے کہ یہ اصل میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز کو تہجد کی نماز کہنا چاہیے، اور تہجد کی نماز بھی اصل میں ایک طرح سے یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ اختیار فرمایا ہے، اور عام طور پر روایتوں سے اور بعض دوسری جگہوں پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو قیام اللیل سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی رات کے اندر قیام کرنے سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اب جہاں تک تہجد کا تعلق ہے تو تہجد کا مطلب ہے سو کر اٹھنا، یعنی کچھ وقت کے لیے سونا اور اس کے بعد اٹھ جانا۔ یہ چونکہ تہجد کا معاملہ یہی ہے، یعنی نماز تہجد کا معاملہ یہی ہے کہ اس میں کچھ وقت کے لیے سویا جاتا ہے، کم و بیش آدھی رات کو انسان سونے کے بعد دوبارہ اٹھتا ہے، یہ اس موقع کی نماز ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے موقع اور اس کے ٹائم، اس کے وقت کے لحاظ سے اس کو تہجد کی نماز کہا جانے لگا۔ تو آپ تہجد کی نماز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اس کا قریب ترین نام ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ رات کی نماز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے استاذ نے جو اس کے لیے عنوان قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ رات کی تنہائی میں پڑھی جانے والی نماز۔ تو اس کا جو اصل مفہوم یا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو رات کی تنہائی میں پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ اس کو تراویح کی نماز کہیں، تہجد کی نماز کہیں، تو کوئی بھی نام اس کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ وہ نماز ہے جو نفل نماز ہے اور رات کو تہجد کے وقت میں اٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ جی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ در حقیقت تہجد کی نماز ہے جس کو تراویح کی نماز کہہ کے آپ کے دور میں پڑھا جاتا ہے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس نماز کو تراویح کی نماز کیسے کہنا شروع کر دیا، جبکہ یہ در حقیقت میں تو تہجد کی نماز تھی؟ تو ایسے کیا واقعات پیش آئے کہ یہ نماز تہجد سے تراویحوں میں تبدیل ہوگی، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں؟ یہ بالکل صحیح آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا لنک اس کا بنتا ہے کہ اس نماز کو جو کہ در حقیقت تہجد کی نماز ہے، اس نماز کو کیوں رمضان کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم سیرت کا، روایتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک واقعہ آتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے جسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں اور ہر رات میں وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، آپ پر وہ نماز فرض تھی، لیکن بعض اوقات وہ یہ نماز مسجد میں آ کر پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی کبھی گھر میں پڑھتے تھے، تنہائی میں پڑھتے تھے، اور بعض اوقات وہ گھر میں اٹھتے تھے تو یہ نماز مسجد میں آ کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے وہ بالکل متصل ہے مسجد نبوی کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات تشریف لائے اور گھر سے آپ آئے اور آپ نے مسجد میں آ کے جو تہجد کی نماز ہے اس کو ادا فرمایا،
तहज्जुद की नमाज अदा फरमाई। उस मौके पर उसी मस्जिद के अंदर बाज़ दूसरे असहाब भी मौजूद थे, बाज़ दूसरे लोग भी मौजूद थे जो तहज्जुद की नमाज को अदा करने के लिए मस्जिद में उस ख़ास मौके पर आए हुए थे। ज़ाहिर है कि ये आधी रात का वक्त था। तो वो लोगों ने जब ये देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और आप तिलावत फरमा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, उनको मालूम था कि ये तहज्जुद की नमाज है जो वो पढ़ रहे हैं, तो इसको देखते हुए लोग आपके पीछे आकर खड़े हो गए, यानी आपकी इक्तदा में आकर खड़े हो गए। हुजूर गोया के इमामत फरमा रहे हैं, लोग पीछे आकर खड़े हो गए। ये बात ख़ास तौर पर जहन में रखनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में, आपकी इमामत में नमाज पढ़ने की सआदत लोग जानते थे कि एक गैर मामूली सआदत है। अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का आखिरी पैगंबर, इतनी बरगुज़ीदा हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती आपके करीब में मौजूद है और वो खड़ी है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो लोगों के दिल में ये जज्बा पैदा होगा कि वो आपकी इक्तदा में, आपकी इमामत में आपके पीछे आकर खड़े हो जाएं। तो लोग खड़े हो गए। तो हुजूर ने अपनी नमाज मुकम्मल की, लोगों ने भी इसी तरह आपके पीछे अपनी नमाज मुकम्मल की, और जब हुजूर चले गए तो लोग भी चले गए। तो ये एक दिन का वाक़या हुआ। यही मामला दूसरे दिन हुआ। दूसरे दिन भी हुजूर इसी तरह आए और आपने अपनी तहज्जुद की नमाज अदा की। लोग जो मौजूद थे और कुछ लोगों की इत्तला के ज़रिए से कुछ और लोग भी एक तरह से उसके अंदर शामिल हो गए, यानी लोगों ने बाहर जाकर बताया, बाद में अगली सुबह लोगों को बताया, तो वो भी शामिल हो गए, वो भी आ गए। यानी कल के मुकाबले में, गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में कुछ एक तरह से ज़्यादा हो गए, लोगों की तादाद ज़्यादा हो गई। तो ये दूसरा दिन हुआ। तीसरे दिन भी यही मामला हुआ। तीसरे दिन भी यही सूरत हाल हुई कि कमो बेशुमार लोग, यानी एक तरह से गोया के मस्जिद भरने के करीब हो गई। इतने ज़्यादा लोग मस्जिद में आ गए। हुजूर तशरीफ़ लाए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी और लोगों ने आपकी इक्तदा में नमाज़ पढ़ी। आपने उनको भी नमाज़ पढ़ने दिया, एक तरह से उसमें रोका नहीं आपने। तो उसके बाद जब नमाज ख़त्म हुई तो आप अपने घर तशरीफ़ ले गए, लोग भी अपने अपने घरों को चले गए। तो ये तीसरे दिन का मामला हुआ है। चौथे दिन का मामला ये हुआ कि जब लोगों को ये मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल 2-3 रोज़ से मस्जिद में तशरीफ़ ला रहे हैं और तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं और लोगों को ये सआदत मिल रही है कि वो आपके पीछे नमाज पढ़ पाएँ, तो लोगों को इस इत्तला के बाद लोगों ने एक तरह से जौक दर जौक उस रात वो मस्जिद में आ गए। तो सूरत हाल ये हो गई कि मस्जिद में तिल धरने की जगह नहीं रही। ये सूरत हाल पैदा हो गई। लोग इंतज़ार में थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात तशरीफ़ नहीं लाए। फिर जब सुबह हुई, लोग सुबह यानी फ़जर की नमाज़ के लिए आए, तो हुजूर भी तशरीफ़ लाए नमाज़ पढ़ाने के लिए। आपने नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ पढ़ाने के बाद आपने खुतबा दिया, यानी आपने गुफ्तगू फरमाई, तकरीर फरमाई और लोगों से कहा कि देखिए, मुझे मालूम था कि आप लोग आए हुए हैं। मैं कई दिन से आ रहा था, 2-3 दिन से आ रहा था, और अब भी मुझे मालूम था कि आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर ये फ़ैसला किया कि मैं आज मस्जिद में नहीं जाऊँगा, यानी इस मौके पर, तहज्जुद के मौके पर मस्जिद में नहीं जाऊँगा। ये फ़ैसला मैंने इसलिए किया कि मुझे इसका इम्कान था या इसका ख़्याल था कि ऐसा ना हो कि ये नमाज तुम लोगों पर फ़र्ज़ हो जाए, यानी 5 नमाज़ों के साथ एक छठी नमाज, तहज्जुद की नमाज, जिस तरह मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाई है, उसी तरह कहीं आपके इस शौक़ को देखकर, आपके इस ज़ौक़ को देखकर अल्लाह ताला आप पर भी ये नमाज फ़र्ज़ ना कर दें। और जब फ़र्ज़ हो जाए तो बाद में, चूँकि ये इसमें रात को उठना पड़ता है, आधी रात को नींद तोड़कर उठना पड़ता है, तो ऐसा ना हो कि इस नमाज को अदा करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो इस वजह से मैं रात को नहीं आया। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर अपनी बात को उन्होंने मुकम्मल फरमाया। इस बात से वाज़ेह हो गया कि ये नमाज कैसी थी, इसकी नौइयत क्या थी। पूरी रिवायत, पूरा वाक़या इस बात को बहुत तफसील से वाज़ेह करता है। उसके बाद आप जितनी भी आपकी हयात रही, आप मस्जिद में आते रहे, रमज़ान भी आता रहा, ये सारे मामलात होते रहे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में दोबारा इस नौइयत का वाक़या नहीं हुआ। अगर कोई इस तरह का वाक़या होता तो ज़ाहिर है कि वो भी रिवायतों में आ जाता। तो आपने इस नमाज को उन 3 दिनों के अलावा बाजमात नहीं पढ़ाया, बल्कि आपके इस अमल से इसी बात की तलकीन एक तरह से लोगों के सामने आई कि इसको इनफरादी तौर पर तन्हाई में अलग से पढ़ना चाहिए। जी, आपने बहुत ही उम्दा तरीके से इस बात को समझा दिया है, मगर इस बात की समझ अभी भी नहीं आ रही कि जबकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को सिर्फ 3 बार ही अदा किया, तो ये कैसे तमाम उम्मत में एक तरह से
اتنی پاپولر ہو گئی کہ ہر کوئی اس کو رمضان کے ماہ میں ہر جگہ پہ ہر علاقے میں تراویحوں کے طور پہ پڑھنا شروع ہو گیا. تو آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ یہ بڑا صحیح سوال کیا ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو 3 بار سے زیادہ نہیں پڑھا. روایتوں سے یہی بات واضح ہوتی ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، عہد رسالت کے بعد، عہد صحابہ جب شروع ہوتا ہے، خلافت کا زمانہ جب شروع ہوتا ہے، تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے. تو اس زمانے میں یہ نماز نہیں پڑھی گئی، یعنی تراویح کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا اہتمام تھا. روایتوں سے اس طرح کی کوئی خبر نہیں ملتی. یہ ممکن ہے کہ اجتماعی طور پر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہوں اور مل کر پڑھتے ہوں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حوالے سے کوئی روایتیں یا اس کی تفصیلات ایک طرح سے تاریخ میں اس طریقے سے موجود نہیں ہے. اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے تو اس زمانے میں ایک واقعہ ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ بیان کیا جاتا ہے، بخاری کی یہ روایت ہے کہ حضرت عمر مسجد میں آئے، یعنی مسجد نبوی میں آئے، تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ تہجد کی نماز کا موقع تھا، یعنی ٹائم تھا، اور لوگ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد کے اندر. یعنی بعض جگہوں پر ایک آدمی آگے کھڑا ہے، 2 اس کے پیچھے ہیں، ایک ٹولی کی صورت میں کچھ لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اجتماعی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں. تو کچھ گروپس تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، یا کچھ انفرادی لوگ تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، یعنی تہجد کی نماز ہی پڑھ رہے تھے لیکن الگ الگ طریقے سے پڑھ رہے تھے. یعنی جمع کر کے بھی پڑھ رہے تھے، جماعت کی صورت میں بھی اور انفرادی صورت میں بھی. تو حضرت عمر کا خاص مزاج ہے، وہ تشریف لائے اور انہوں نے جب یہ بے نظمی کی ایک طرح سے صورت دیکھی. بے نظمی اس کو اس پہلو سے کہنا چاہیے کہ چونکہ قرآن مجید کے ادب کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو اس کو بہت غور سے، بہت سمجھ کر اس کو سننا چاہیے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. لیکن ایک ہی جگہ پر جب قرآن مجید کی مختلف جگہوں سے یا مختلف کونوں سے، مختلف مقامات سے تلاوت ہو رہی ہو تو ایک طرح سے وہ پوری بات یا پوری تلاوت سمجھ نہیں آ پاتی. تو یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف بات ہے کہ اس کے حوالے سے اس طرح کی چیز ہو کہ بیک وقت اس کو کئی آوازیں اس کے اندر ملنا شروع ہو جائیں. تو اسی وجہ سے غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ الگ الگ ٹولیوں کی صورت میں، گروپس کی صورت میں اس نماز کو ادا کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ مناسب ہوگا کہ آپ ایک ہی امام کو آگے کیجئے اور باقی سب لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دیجئے. تو آپ نے خود ایک صاحب کو آگے کھڑا کر دیا بطور امام جو تلاوت کریں گے، اور باقی سب لوگوں نے ان کے پیچھے صفیں بنا لی. لیکن روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ خود اس کے اندر، یعنی اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس نماز کے اندر شامل نہیں ہوئے، اور آپ نے ترجیح دی کہ آپ گھر پر جا کر تنہائی میں تہجد ہی کے طریقے پر اس نماز کو ادا کریں گے. تو جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس واقعے کے نتیجے میں پھر ایک تسلسل، ایک تدریج کے ساتھ، ظاہر ہے کہ مسجد نبوی میں جب یہ معاملہ ہوا ہے تو اس کے بعد اسی کی پیروی کرتے ہوئے، اسی کو دیکھتے ہوئے باقی دنیا میں بھی، باقی جگہوں پر بھی لوگوں نے اس کو ایک طرح سے مشعل راہ بنایا اور اس اعتبار سے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اسی لحاظ سے یہ پوری امت میں، پورے مسلمانوں میں رائج ہو گئی. جی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس نماز کو حضور پاک نے بھی صرف 3 دن تک ہی پڑھا، اور صحابہ کرام نے بھی اس کے سلسلے کو جاری نہیں رکھا، بلکہ مسلمانوں کو صرف اکٹھا کر کے ایک تہذیب کے ساتھ نماز ادا کرنے کا پیغام پہنچایا. تو کیا پھر یہ نماز بدعت میں شمار کرنی چاہیے کہ لوگوں نے خود ہی سے بنا لی ہے اور وہ خود ہی سے تراویحیں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں؟ جی، یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت یہ ہوتی ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز اختیار کر لی جائے، یعنی دین کے معاملے میں کوئی ایسی چیز دین کے طور پر پیش کر دی جائے یا دین کے طور پر اختیار کر لی جائے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری نہیں فرمایا، یعنی آپ نے اس کو دین کی سند عطا نہیں فرمائی. لیکن جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے یا اس نماز کا معاملہ ہے، تہجد کی نماز کا معاملہ ہے، اس کا وہ پہلو تو اسٹیبلش ہے ہی، وہ تو سنت ہے ہی. یعنی تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دین کا ایک طرح سے
اس کا لازمی حصہ ہے، اس کے اندر پورے طریقے سے شامل ہے۔ تو تہجد کی نماز کا معاملہ تو یہ ہے، لیکن اس کی یہ جو شکل کہ تہجد کی نماز کو باجماعت طریقے سے پڑھا جائے، تو اس کو ایک طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھ کر اس کی گنجائش پیدا کر دی، یا ایک طرح سے اس کی سند جاری فرما دی، یا ایک طرح سے اس کی اجازت دے دی۔ جب آپ چاہیں اس نماز کو باجماعت صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ اس کا بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ اس کو تنہائی میں پڑھا جائے، الگ سے پڑھا جائے، تاکہ خدا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق، انفرادی تعلق گہرے طریقے سے وابستہ ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مجید بعض لوگوں کو زیادہ تفصیل سے نہیں آتا، بعض لوگوں کو یاد زیادہ نہیں ہوتا، تو حفاظ قرآن کو اپنے سامنے کھڑا کیا جائے اور ان سے تلاوت سن لی جائے، تو یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس میں موجود ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر نے بھی جو طریقہ اختیار کیا، انہوں نے آ کے یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ آپ اس بے نظمی کی بجائے ایک یہ طریقہ اختیار کیجئے کہ ایک امام کو آگے کیجئے اور باقی سب لوگ ان کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جائیے، تاکہ ایک آدمی کی تلاوت سب لوگ پورے اہتمام کے ساتھ، پورے غور سے سن رہے ہوں۔ تو اس لیے اس نوعیت کی کسی چیز کو، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے جائز قرار دے دیا ہے اپنے عمل سے، اور آپ کے صحابہ نے بھی اس جگہ پر اپنے اس کے جواز کا مظاہرہ کیا ہے، اور خود صحابہ نے، یعنی اس زمانے میں جتنے لوگ بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے وہ صحابہ کرام ہی تھے۔ حضرت عمر اور باقی، اگر بعض اصحاب نے اس کو گھر پر پڑھا ہے، تو باقی لوگ جو مسجد میں آ کر پڑھ رہے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہی تھے۔ تو اس وجہ سے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی دین میں نئی بات ہے۔ یہ بات البتہ ضرور کہی جا سکتی ہے کہ مقابلتاً، یعنی یہ نماز زیادہ بہتر ہے کہ تہجد کی نماز ہے، اور زیادہ بہتر ہے کہ اس کو تنہائی میں اور گھر پر جا کر پڑھا جائے، نہ کہ جماعت کی صورت میں پڑھا جائے۔ بہت بہتر۔ کیا اس نماز کو پڑھے بغیر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ دونوں کا آپس میں ایک طرح سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز، خواہ وہ نفل نماز ہو، خواہ وہ فرض نماز ہو، ایک الگ عبادت ہے۔ اسی طرح روزہ، خواہ وہ نفل روزہ ہو، خواہ رمضان کا مقررہ فرض روزہ ہو، وہ ایک الگ عبادت ہے۔ تو دونوں عبادات اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، دونوں کو اپنی اپنی اہمیت سے ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک عبادت دوسری عبادت کے ساتھ منسلک ہے، نتھی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ دونوں کی اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان جس کو رمضان کا مہینہ ملے وہ عبادات، خصوصاً نمازوں کی عبادات سے یا نوافل کی عبادات سے غافل ہو جائے۔ جی بہت بہتر۔ تو یہ بتائیے کہ کیا اس نماز کو بعد جماعت ہی پڑھا جانا چاہیے، یا اور اس میں کتنی رکعات پڑھی جا سکتی ہیں؟ یہ نماز ظاہر ہے کہ ابھی پچھلی ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل میں تو یہ انفرادی نماز ہے، لیکن اس میں اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ باجماعت بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا تہجد کی نماز کو باجماعت بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایک صاحب سامنے کھڑے ہوں امام کے طور پر اور باقی لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں، باجماعت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ترجیح یہی ہے کہ انفرادی طور پر پڑھا جائے۔ جہاں تک آپ نے اس کی رکعتوں کے بارے میں پوچھا ہے، تو روایات سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رکعتیں کبھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھی۔ بعض روایتوں میں 13 ہے، لیکن ہمارے استاذ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی تحقیق ہے، پیچھے بھی جو ساری بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ استاذ ہی کی تحقیق پر مبنی ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں، تو ان کی تحقیق کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی 11 سے زیادہ رکعتیں ثابت نہیں ہیں، تو اس لیے انہی کے اندر محدود رہنا چاہیے۔ تاہم چونکہ یہ نفل نماز ہے تو اس لیے آپ چاہیں، اس میں یعنی مذائقہ نہیں ہے، اس میں غلط نہیں ہوگا کہ لوگ 23 رکعتیں پڑھ لیں یا اس سے زیادہ پڑھ لیں یا اس سے کم پڑھ لیں، وہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ اس کی 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور بعض اوقات اس سے کم بھی پڑھتے تھے، یعنی کبھی 3، کبھی 5، کبھی 7، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن
عموماً آپ اس کی 11 رکعتیں پڑھتے تھے اور اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ جی، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ تراویح کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ سنی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے، تو جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے یا نہیں سن سکتے تو کیا وہ آڈیو پہ اس کو سن سکتے ہیں نماز کے دوران؟ جی، ہمارے استاذ کی یہی رائے ہے اس معاملے میں کہ چونکہ قرآن مجید کی تلاوت سننی ہے، ترجیح تو یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید کا جتنا زیادہ حصہ یاد ہو اتنا زیادہ حصہ ہم یاد کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس نماز کے اندر قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کو سنا جائے تو ٹیپ ریکارڈر کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ براہ راست قرآن مجید کو ہاتھ میں رکھ کر بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس کو براہ راست بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سن کر بھی اس کو نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا تراویح کی نماز میں قرآن مجید کو مکمل طور پر ختم کرنا ماہ رمضان میں لازم ہوتا ہے؟ جی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس کا اہتمام کر لیا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر پورے قرآن مجید کو ختم کرنا چاہیے، تو اس کے نتیجے میں ختم قرآن کی محافل بھی مسجدوں کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ضروری چیز بھی نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت اس نماز کے اندر، میں بار بار کہہ رہا ہوں، تہجد کی نماز کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ تراویح کی نماز اصل میں تہجد ہی کی نماز ہے، تو اس نماز کے اندر آپ چاہیں تو قرآن مجید ختم کرنا چاہیں تو ضرور ختم کیجئے قرآن مجید، لیکن قرآن مجید کو ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک خاص سپیڈ کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یعنی اصل میں قرآن مجید تو سمجھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو اگر وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی روح میں وہ اثر نہیں کر رہا، اتر نہیں رہا، آپ کے وجود کے اندر اتر نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جس مقصد کے لیے وہ نازل کیا گیا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جتنا بھی پڑھا جائے اس کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کے پورے مفہوم کو ظاہر ہے کہ ذہن میں، دل میں، دماغ میں راسخ کر کے پڑھا جائے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس کو ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر اور پوری تفہیم کے ساتھ آگے لے کر چلا جائے، اس کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے ناظرین کا بھی بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ اور کچھ اور سوالات کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔